अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुल्क भर में बजट का चर्चा है। मुख्तलिफ अंदाज से इसका तज्जिया किया जा रहा है कि गरीब को क्या मिला, अमीर को क्या मिला। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बजट के बाद, उसमें एक बुज़ुर्ग सहाफ़ी, बुज़ुर्ग इसलिए कहूँगा कि मुझसे भी उम्र में वो काफ़ी बड़े हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, हनीफ खालिद साहब। तो उन्होंने बड़े एक दर्दमंदाना अंदाज में एक सवाल किया। वो सवाल ये था कि मैंने आँख का ऑपरेशन करवाया, एक दवा मैं 300 रुपए की लेता था और वो 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर उसकी कीमत 1800 रुपए हो गई। और ये वो सहाफ़ी हैं जिनके हाँ माशाल्लाह माल की यानी आसूदा हाल सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया, तो बड़ा दर्दनाक सूरत हाल हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये तो बात हमने कर दी, एक बरसबील तस्करा जिसको कहते हैं। लेकिन आज हमने इकोनॉमिस्ट हमारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अहमद ज़ुबैर साहब को दावत दी है। एक बार फिर थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं हमारे जो मालियाती निज़ाम है बजट के तनाजुर में। और ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज साहब, और आपके नाज़रीन को भी मेरा बहुत सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले ये बताइए, बड़े बड़े दावे हुए हैं, बड़े टारगेट्स अहदाफ रखे गए हैं, हमारी दिफाई अफवाज, हमारे मुसल्ह अफवाज और उसके पेंशन का बिल, वो गैर मामूली तौर पे उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन बहैसियत मजमूई इस अ, हमारी आमदनी को पूरा करने के लिए या मुसल्ह अफवाज का जो और फिर डेट सर्विसिंग जो है, ये अखराजात पूरे करने के लिए जो स्कीम पेश की गई है, आपको कुछ कुछ का ऐलान किया गया है, कुछ का अभी ऐलान नहीं किया गया है। तो क्या ये तमाम तर हमारे आइन के मुताबिक हो रहा है? जी इम्तियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक बड़ा अहम सवाल है। ये जो बजट है, आमतौर पे जो ज्यादा फोकस होता है वो जो टैक्सेशन मेजर्स हैं या टैक्सेशन रिलीफ है या जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर होता है लोगों का फोकस। और लेकिन इस बजट में एक निहायत गैर मामूली स्टेप लिया गया है जो इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में बजट के हवाले से इस तरह से नहीं लिया गया। हमें याद करना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसका एक फेडरल आइन है, सूबे हैं, और उनके दरमियान, फेडरल और सूबों के दरमियान सियासी मामलात, गवर्नेंस के मामलात, फिस्कल के मामलात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मामलात, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में तय किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिसको मैं कहूँगा फिस्कल आर्किटेक्चर, उसमें दो बड़े अहम अंसर हैं। एक है डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल रेवेन्यूज। और जो डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर है वो आइन के आर्टिकल 141, 142, 70, 71 और फोर्थ शेड्यूल में बयान किए गए हैं। और जो सूबों यानी फेडरल गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान, और जो जो सूबों के दरमियान आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये आइन के आर्टिकल 160 और 161 में उनका मतलब उनका उस कानून मौजूद है। और उसको जो ऑपरेट करता है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC होता है। अब हुआ ये है, इस सारे अरेंजमेंट में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक 18th अमेंडमेंट थी 2010 में, और उसमें एक बड़ा अहम अंसर ये था जो शामिल किया गया था कि सूबों को जो ट्रांसफर किया जाएगा रिसोर्सेज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, डिविजिबल पूल के अंदर 57.5% है। तो जो सूबों को ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट, वो कभी भी किसी भी साल उसको डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो वो एक किस्म का बेंचमार्क है, उसको डाउनवर्ड रिविजन नहीं कर सकते, उससे कम जो ट्रांसफर है वो नहीं हो सकता। अब जो FY 27 का बजट है,
تو اس میں جو کوشش کی گئی ہے وہ اور یہ جو ساری جو شرارت ہے میرے خیال میں یہ IMF لیڈ ہے، اور ظاہر ہے ہمارے جو فسکل کمپلشنز ہیں اس کے بھی ہیں. تو ابھی جو انہوں نے شرارت کی ہے وہ یہ ہے کہ جو NFC ہے ارینجمنٹ اس کو ری سینٹرلائز کیا ہے اور ایک قسم کا اس کو ہالو آؤٹ کیا ہے، اس کو کھوکھلا کر دیا ہے. اس کا جو پورا جو نظام تھا، آرکیٹیکچر تھا، جو اصول طے تھے ان کو ریورس کر دیا گیا ہے. وہ کس طرح سے کہ ایک تو ہے دو چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک تو ہے پروونشل سرپلسز کو 1.7 ٹریلین اس کا ایسٹیمیٹ یا تخمینہ رکھا گیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تقریباً 1 ٹریلین روپیز صوبے مل کے سینٹر کو، فیڈرل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کریں گے ایز گرانٹس. تو یہ دونوں چیزیں مل کے یہ ہوا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی وہ تھی، یعنی جو معاملات طے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ڈویزبل پول ہے اس میں سے ریسورسز ٹرانسفر ہوں گے صوبوں کو، اور صوبے پھر اپنا بھی جو ان کے جو 4 شیڈیول میں دیا ہوا ہے ٹیکسیشن کے ایریاز، ان سے وہ اپنے بھی ریسورسز جنریٹ کریں گے، اور مل کے وہ صوبے جو ہیں اپنے خرچے اور جو ان کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کے اندر اس کو کریں گے. تو یہ جو فسکل بجٹ ہے ہمارا FY27 کا، اس میں یہ ایک قسم کا جو فسکل فیڈرلزم یا جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے اس کو اس کے برخلاف گئے ہیں. لیکن اس میں تو بنیادی طور پہ جو موجودہ فارمولہ ہے اس کی بظاہر کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، اور یہ خود ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی اوپر سے احکامات آئے کہ تمام صوبے جو ہیں اپنے اپنے حصے کے پیسوں سے وہ دستبردار ہو جائیں، یا پھر جب ان کو ملیں تو وہ واپس بھیج دیں. آپ کے مطابق اس کو جو ہمارا وفاقی نظام ہے اور 18ویں ترمیم ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ IMF کی شرارت ہے. کیا IMF اتنا تکڑا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کی مرضی کے بغیر ہمارے ساتھ شرارت کر رہا ہے اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی مان گئی ہیں؟ جی دیکھیے، یعنی جو چیز سمجھنے والی وہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت کے، وہ اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ارینجمنٹ ہے NFC اور کانسٹیٹیوشنل اور NFC کے ارینجمنٹ سے، وہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. اور لاسٹ ایئر FY26 کے بجٹ میں جو ٹیکسیشن میجرز لاگو کیے گئے تھے سارے طبقات کے اوپر، بزنسز کے اوپر، اور سیلریڈ کلاس پہ اور غریب عوام پہ GST کی شکل میں، وہ سارے کر کے اب اکانومی میں مزید ٹیکسیشن کی گنجائش بالکل نہیں رہی ہے. ساتھ ساتھ اس بجٹ میں بہت زیادہ لابنگ ہوئی تھی جو ہمارے بزنس کے وہ ہیں طبقات سے کہ ان میں کو ریلیف ملے. اسی طرح سے سیلریڈ کلاس کی طرف سے بھی بڑا ایکسپیکٹیشن تھا، تو یہ بھی ان کو ایک قسم کا کوئی ٹیکسیشن جو ٹیکس ریٹس ہیں سیلریڈ کلاس کے لیے اور بزنس کے لیے، ان کو بھی اس میں انہوں نے کمی کرنی تھی. تو جب وہ آپ سب چیزیں جوڑ کے دیکھتے ہیں تو جو خرچے اور آمدنی کے درمیان جو گیپ ہے وہ کسی صورت میں پورا نہیں ہو سکتا تھا. تو بیسکلی جو انہوں نے راستہ اپنایا ہے جو کہ غیر معمولی ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، میں ایمفیسائز کروں گا یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جو NFC کا جو پرنسپلز ہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں، اس کو انہوں نے ریورس کیا ہے. اب میں آپ کو بیسکلی یہ کہوں گا کہ دیکھیے، آن پیپر تو ہر چیز ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، ایز پر دا NFC ہے، لیکن جو بجٹری میجرز ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو اس پورے ارینجمنٹ کو ریورس کر رہے ہیں. اچھا، ایک ریورس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بتایا گیا ہے، جو ہمیں پتا ہے کہ
چونکہ ہمارے دفاعی اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو 1700-1800 ارب روپیہ جو ہے وہ اس ایک زبانی انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ صوبوں سے واپس بھیج دیا جائے گا وفاق کو، اور وفاق جو ہے وہ پھر وزارت دفاع یا جی ایچ کیو کو بھیجے گا، کیونکہ ہماری دفاعی ضروریات بہت بڑھ گئی ہیں. کچھ ایسا ہی ہے، اور اس میں آئی ایم ایف کی شرارت کیا ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کی شرارت یہ ہے کہ جو پورا مالیات، یعنی دیکھیے اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، یہ خالی ڈیفنس بجٹ کا ایشو نہیں ہے. پوری جو حکومت ہے، یعنی ڈیفنس ہے، پینشن ہے، سول گورنمنٹ ہے، سبسڈیز ہیں، یہ سب کچھ، یہ اس کی یعنی ہماری توجہ اس پہ بہت کم ہوتی ہے کہ جو اسپینڈنگ ہے، گورنمنٹ اسپینڈنگ، وہ کیسے چل رہی ہے، اس کی کیا ڈائنامکس ہیں. میری نظر میں دو بڑی میجر ڈائنامکس ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اسپینڈنگ ہے گورنمنٹ کی، جو کسی بھی مالیاتی سال کے دوران ہوتی ہے، اس میں بجٹری اوور رنز ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ بجٹ بالکل ہارڈ کنسٹرینٹ ہے اور جتنی بھی منسٹریز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے بجٹ کے اندر رہ کے خرچہ کرتے ہیں. نہیں، وہ اوور اینڈ ابو بھی خرچہ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہے ڈرائیور کے بجٹری اوور رنز. دوسرا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ڈسپائٹ بجٹری اوور رنز ہمیں ایکسپینڈیچر میں گروتھ بھی کرنی ہوتی ہے. تو جیسے ڈیفنس بجٹ میں 17 پوائنٹ سم تھنگ، تقریباً 18% کے قریب ہم نے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھایا ہے ٹو 3 ٹریلین روپیز. ٹھیک ہے، تو اب یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ آ کے مل گئی ہیں. ایک آپ کا اوور رن ہوا ہے بجٹری پچھلے سال سے، اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑا اس کی گروتھ کے اوپر. اب یہ جو ہے یہ یعنی بالکل اس کو کہتے ہیں انیکسپلیکیبل. یہ سمجھ، یعنی آپ ایک ایسی اکانومی میں جو کہ اپنے ٹیکسیشن کے حوالے سے اس میں اب گنجائش نہیں رہی ہے، اور ہم دونوں چیزیں کر رہے ہیں، بجٹری اوور رنز بھی اور گروتھ بھی کر رہے ہیں اپنے ایکسپینڈیچرز کے اندر، تو یہ کمپلیٹلی انسسٹینیبل ہے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں عوام کو ریلیف دینا ہے تو جو گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو آپ نے 3 سے 5 سالوں میں بڑے کلیئرلی آگے بڑھنا ہے. کمی میں اس کے ریئل ٹرمز میں اس کو کمی کرنی ہے. وہ ڈیفنس سے لے کے نیچے تک جتنے بھی ایکسپینڈیچر آئٹمز ہیں، سول گورنمنٹ، پینشنز، سبسڈیز وغیرہ، یہ گورنمنٹ کے سائز کو ہمیں کم کرنا ہے. اس پہ ہماری بات چیت نہیں ہوتی. یعنی جو ہماری جو ڈسکورس ہے، اکنامک ڈسکورس، وہ اس چیز پہ نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کا سائز کیا ہونا چاہیے. جو موجودہ ہے گورنمنٹ کا سائز وہ کمپلیٹلی انسسٹینیبل ہے، ناممکن ہے. یہ انہوں نے اس سال فکس کر لیا، اگلے سال اس سے بڑھ کے کرنا پڑے گا. تو ہو کیا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کم کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ اپنی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کم کر رہی ہے، لیکن جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں جس میں ڈپارٹمنٹس کی رننگ اور ان کے سبسڈی یا اس کی، چاہے وہ ڈیفنس میں ہو یا سول گورنمنٹ میں ہو، وہ اپنے حساب سے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک قسم کا کیا کہنا چاہیے کہ میں کہوں گا کہ آٹو کینیبلزم ہو گیا ہے، کہ یہ ریاست جو ہے اپنے ہی جو عوام سے جو ٹیکس لیتی ہے اور قرضہ لیتی ہے، وہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ کھا رہی ہے. وہ ایکچولی اکانومی میں تھرو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ایسے حالات اور انفراسٹرکچر اور انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دے رہی جس سے ترقی کا عمل بڑھے. تو یہ جو ساری ارینجمنٹ ہو رہی ہے، یہ ترقی کے عمل کو کٹ کر کے ہو رہی ہے. یہ اس سے تو ہماری آپ یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی ایک بہت محدود سی آبادی، وفاقی حکومت لے لیں، مسلح افواج لے لیں، بیوروکریسی لے لیں، یہ ایک محدود سی، انتہائی محدود آبادی ہے 25 کروڑ کے عوام میں، اور ان کو پالنے کے لیے، ان کی سسٹیننس کے لیے باقی ملک کے خاص طور پہ جو غریب عوام ہیں ان پہ مزید ٹیکس لگا دیے، ان کی آمدنی میں سے ان کا ترقیاتی عمل روک کر یہ وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں تاکہ 20 ارب کا، 11 ارب کا جہاز خریدا جا سکے. یہ 100 بندوں کا وزٹس جو ہیں
وزیر اعظم کے ہمراہ، صدر کے ہمراہ یہ غیر ملکی دورے کر سکیں. تو اس صورتحال میں جو صوبائی حکومتوں سے پھر یہ جو تقاضا ہے کہ وہ بھی اب سرپلس یعنی فاضل بجٹ جو ہے ان کا وہ وفاق کو واپس کر دیں، تو اس سے خاص طور پہ وہ صوبے بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، پھر جنوبی پنجاب ہے، جنہوں نے بہت زیادہ پیسے میرا خیال ہے راضی ہوئے ہیں وفاق کو دینے پہ، اور اس کی وجہ آپ کو شاید سمجھ آتی ہو. تو اس سے پھر صوبائی حکومتوں کے جو پسماندہ علاقے ہیں اور اکثریت پسماندہ ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا پھر؟ دیکھیے ان پہ پہلے بھی خرچ نہیں ہو رہا تھا اور ابھی بھی نہیں ہوگا اور مزید کٹ ہو جائے گا. تو جو ریسورس کرنچ ہے وہ شدید ہوتا جا رہا ہے. یعنی پہلے تو وہ قرضہ لے کے کام چلا لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور صوبہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ٹرانسفر ہوتا تھا اس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، اور وہ بھی ایک خاص صوبے میں خاص علاقے کے اندر اس کا ترقیاتی عمل لایا جاتا تھا. باقی یعنی پورا صوبے کا ایک مجموعی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہوتا تھا، یعنی خرچ کے اسپینڈنگ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے اگر کوئی جینیون آپ کو گروتھ ریوائول چاہیے، جینیون، ٹھیک ہے، وہ جب تک آپ جو لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم ہے، جو آمدنی ہے ان کے پاس آفٹر ٹیکس اینڈ آفٹر انفلیشن، وہ جب تک نہیں بڑھے گی تو جو طلب کی جو مجموعی طلب ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں بڑھے گی. اور جب تک وہ نہیں بڑھے گی تو جو سپلائی سائیڈ ہے، جو پروڈکشن سائیڈ ہے، مینوفیکچرنگ سائیڈ ہے، اس کی بھی مینوفیکچرنگ کا گروتھ ریٹ نہیں بڑھے گا. تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہم ٹیکس میجرز دے رہے ہیں اس دفعہ جو سیلریڈ کلاس کو، بزنس کو دیا ہے، وہ یقیناً بڑا مناسب ہے، لیکن وہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے کاسٹ پہ ہوا ہے اس دفعہ. وہ بورنگ پہ نہیں جائیں گے اتنا، لیکن ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کٹ کریں گے صوبے میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی. تو ہماری جو گروتھ کی مجموعی صورتحال ہے، یعنی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اور ایک طرف ڈسپوزیبل انکم یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ بہت ویک ہے، وہ ہمارے ترقیاتی عمل کو یعنی ریوائیو یا اس مومنٹم کو سپورٹ نہیں کرے گی. اچھا یہ بتائیے، اگرچہ یہ براہ راست آپ کا شعبہ نہیں ہے، لیکن میں وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا. یقیناً چونکہ آپ اکانومسٹ ہیں، حکومت میں بھی رہے ہیں، تو آپ کے پاس شاید اس کی کوئی توجہ ہوگی. ان سے سوال ہوا کہ گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران SIFC، بورڈ آف انویسٹمنٹ، انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا کیا ہے اور ان کے ذریعے کون سی نئی سرمایہ کاری آئی ہے. تو انہوں نے بڑا گول مول سے جواب دیا اورنگزیب صاحب. انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی، جب ملک میں جو ضابطے قوانین ہوتے ہیں وہ اگر درست ہوں تو پھر سرمایہ کار آتا ہے. اب دیکھیے یہاں سے لوگ اپنا منافع ڈالر میں نہیں لے جا سکتے ہیں، باہر کی کمپنیاں، اس پہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ قوانین و ضوابط بہتر ہوں، تو پہلے مقامی سرمایہ کار آئے اور پھر غیر ملکی سرمایہ کار آئے. تو آپ یہ بتائیے کہ وزیر خزانہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو 4 سال سے یہی وزیر خزانہ ہے. میرا خیال ہے کہ وزیر خزانہ بڑے معصوم ہیں، اور وہ ایک سوال کا جواب دینا انہوں نے کلیئرلی، آپ کی بات بالکل مناسب ہے کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں. حکومت میں ہیں اور ان کا جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ ایسا بنے کہ جس سے گروتھ کی جو دیکھیے پچھلے 2-3 سالوں میں 90 ملٹی نیشنل کمپنیز نے پاکستان سے ایگزٹ کیا ہے، اور یہ یعنی آپ چاہے SIFC بنا لیں یا انیبلنگ انوائرمنٹ یا ریگولیٹری برڈن کم کر لیں، وہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں ہے. لیکن بیسکلی دیکھیے جب تک حکومتی خرچے کم نہیں ہوں گے اور وہ جو ٹیکسیشن کا برڈن ہے پوری اکانومی میں وہ کم نہیں ہوگا، اس وقت تک ڈیمانڈ، ایگریگیٹ ڈیمانڈ جنریٹ نہیں ہوگی.
اب آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ اس جو FY27 کا بجٹ ہے اس میں جو GST کی وہ ہے جن کموڈیٹیز پہ یا اس پہ ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو GST کا برڈن ہے وہ ہے جو کہ لو مڈل انکم یا غریب عوام بیئر کرے گی. آپ GST کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 18% ہے. اگر آپ کو گروتھ ریوائول چاہیے تو بیسکلی یہ گریجولی 15, 12, 8% کی طرف جائے تاکہ لوگوں کی جیب میں پیسہ آئے، ڈسپوزیبل انکم ہو. جب تک لوگوں کی جیب میں نہیں آئے گا پیسے، وہ آپ ڈیمانڈ جنریٹ نہیں کر سکتے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو GST کی براڈنگ ہے اس کی طرف تو جا رہے ہیں، اور آلریڈی آپ کی اکانومی میں ایک ریسیشن ہے، لو گروتھ ہے، اور اس گروتھ میں سے ہم مزید ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں. جو اکانومی، جو میکرو اکنامک اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی یعنی اکانومی میں ایک لو گروتھ ہو یا ریسیشن ہو تو جو فسکل پالیسی کا رول ہے وہ ہے اسٹیمولس کا، کہ وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو پش کرے اور حکومتی جو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے وہ بڑھے اور جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ کم ہو. تو اس لیے لوگوں کی مجموعی آمدنی جیب میں زیادہ ہو اور جس سے وہ اکانومی میں سپینڈنگ کر سکیں. یہ ہے میکرو اکنامک اصول، اس کو کاؤنٹر سیکلیکل فائنینسنگ کہتے ہیں. وہ ہو نہیں رہا، اور ہو یہ رہا ہے کہ جو حکومت ہے فیڈرل اور پروونشل، اس کو ہم سب مل کے، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو یا مینوفیکچرنگ ہو یا سروسز میں ہو یا عام عوام ہو، ہم حکومت کو پال رہے ہیں مل کے. تو جو سوشل کانٹریکٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ جب آپ ٹیکس لیتا ہے حکومت تو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے. اس کے بدلے میں ہمیں نہ ٹیررزم کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ہماری جو اوور آل سیکیورٹی ہے شہروں میں یا ٹاؤنز میں وہ بہت ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہماری جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے جو اشاریے ہیں وہ اس وقت صرف افغانستان سے اوپر ہیں، باقی تو ہم سب ممالک ہم سے سب نہیں، لیکن آگے ہیں. آپ میرا خیال ہے ہم اور آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. آپ غربت کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو شاید غریب کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے. آپ نے وزیر اعظم صاحب کا یا وزیر خزانہ کا سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی 8,500 روپے مہینے کے کماتا ہے وہ غریب نہیں رہتا. یعنی میں تو حیران ہوں، آپ نے بھی ایسی حکومتوں میں کام کیا ہے، کیا آپ اپنے باضمیر ہوتے ہوئے، باشعور ہوتے ہوئے اس دور میں اپنے وزیر اعظم کو یہ کہیں گے کہ 8,500 روپے کمانے والا جو ہے وہ غریب نہیں ہے؟ تو ایسی حالت میں اور اس سے کتنا ٹیکس نکلے گا پھر؟ دیکھیے یہ جو نا یہ ایک جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے پاورٹی لائن کا 8,800 کے قریب جو انہوں نے ڈیفائن کی ہے، یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. اور ریئلی جو ہم سب عوام کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ایک سٹیزن کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے اس کو ابیوز کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے اندر ابیوز کر جن رہے ہیں یا لوگوں نے مذاق بھی اڑا رہے ہیں؟ توہین کر رہے ہیں. توہین کر رہے ہیں. اور حکومت کے اندر جن آفیسرز نے یہ ساری کیلکولیشن کر کے کی ہے، میرا خیال ہے کہ بہتر یہ تھا کہ وہ ریزائن کر دیتے اور یہ کیلکولیشن کر کے نہ دیتے. اوکے، تو اب یہ پھر بتائیے، چونکہ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم نے ایک گروتھ اورینٹڈ بجٹ دیا ہے کہ اس سے ترقیاتی عمل تیز ہوگا، ہماری معیشت بحال ہوگی. اب اتنے سارے آپ کانٹ چھانٹ کر کے محض بڑی ایک محدود تعداد پاکستان کی، جس میں ہماری بیوروکریسی ہے اور ہماری مسلح افواج ہیں، پھر ظاہر ہے ڈیٹ سروسنگ بھی ہے، تو اس اور ایک طرح سے ہم نے ڈیولپمنٹ جو اخراجات ہیں وہ بھی بجٹ کاٹ دیا ہے. تو کیا کوئی ترقی ممکن ہے اس تمام صورتحال میں، اور کیا غربت کا خاتمہ ہو سکے گا؟ ناممکن ہے. مجھے بڑی ہمدردی ہے وزیر خزانہ سے. ان کے
انٹینشنز یا ادارے بڑے نیک ہو سکتے ہیں، وہ چاہیں گے، لیکن جو نمبرز اور جس طرح سے وہ ساری چیزیں اسمبل کی گئی ہیں اس بجٹ کے اندر، وہ ترقی کی ریوائول یا اس کی ایکسلریشن یا اس کی مومنٹم وہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، کیونکہ آپ اکانومی سے ریسورسز ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ اکانومی میں اسٹیمولس پیدا نہیں کر رہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جی ایس ٹی کی براڈنگ کی ہے وہ ایشو نہیں ہے، ایشو جو ہے میری نظر میں وہ اس کے ریٹ میں کمی ہے. وہ ریٹ اس وقت تک کم نہیں ہو سکتا جب تک حکومت اپنا خرچہ نہیں کم کرے گی، لیکن بغیر ریٹ کو کم کیے ہوئے یعنی ہم اکثر کنفیوز کر جاتے ہیں. یہ 18% بہت ہائی ریٹ ہے اس اکانومی کے لیے. اس جو یہاں کی غربت ہے 45% کے قریب، حکومتی دعووں کو علیحدہ کریں، یعنی تقریباً ہر 2 میں سے 1 پاکستانی جو ہے وہ غریب ہے، آدھا پاکستان غریب ہے. تو آپ اس میں سے 18% جب آپ ایکسٹریکٹ یعنی حاصل کر رہے ہیں تو یہ بہت ریگریسو ہے. یعنی یہ مورلی بھی ریگریسو ہے اور اکنامک پرنسپلز کے حساب سے بھی بڑا ریگریسو سمجھنا چاہیے. تو دیکھیے آدھی آبادی اگر آپ کی غربت کے قریب ہے یا اس کے نیچے یا اس کے آس پاس ہے تو وہ تو جو یعنی وہ اس خرچے کے قابل نہیں ہے، وہ تو بیسکلی اپنی 2 وقت کی روٹی کے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. لیکن باقی آدھی آبادی بھی کوئی زیادہ امید نہیں ہے. یعنی آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اتنی ڈسپوزیبل انکم ہے کہ وہ مارکیٹ میں خرچہ کر کے طلب بڑھا سکیں. ہمارا ایشو یہ ہے بیسکلی کہ ہماری طلب بڑی کنسٹرینڈ ہو گئی ہے، بڑی محدود ہو گئی ہے. لوگوں کی مجموعی طور پہ طلب بہت محدود ہو گئی ہے. بغیر طلب یعنی اس کو اسٹرینتھن کیے ہوئے ہم آگے ترقی کے عمل میں ناممکن ہے کہ ہم کر سکیں. چلیں جناب، بہت بہت وہ شکریہ. بات چیت سے نہیں ہوگی. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. طلب اس وجہ سے بھی کم ہو گئی ہے کہ ہمارے دوست ثاقب شیرانی صاحب نے جو کیلکولیشنز کی تھی اس کے مطابق گزشتہ 4 برسوں میں عام لوگوں کی قوت خرید میں کوئی کم از کم 60% کمی ہوئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو قیمتوں میں اضافہ تھا. یہ بڑے شوق سے حکومت کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ افراط زر میں کمی ہوئی ہے، لیکن کوئی اس سے یہ پوچھے کہ جو ایک دودھ کا پیکٹ اگر جس کی قیمت 400 روپے پہ چلی گئی تھی، کیا وہ 350 یا 300 پہ واپس آ گئی ہے؟ کیونکہ جو چیز جہاں پہنچی وہ تو وہیں پہ کھڑی ہے. تو اس عام آدمی کے لیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ 44-45% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے. تو اس سے آپ کتنا اور نچوڑ سکتے ہیں؟ محض 2-3 ملین لوگوں کو پالنے کے لیے جس ملک کے کلیدی شعبوں سے جن کا تعلق ہے. تو زبیر صاحب نے دوستوں سے بالکل صحیح کہا کہ موجودہ حالات میں اقتصادی ترقی کا جو عمل ہے اس کی بحالی بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، خاص طور پہ جب اس نوعیت کے اخراجات کاٹ دیے جائیں جن کا براہ راست تعلق عوام کی ترقی، فلاح و بہبود سے ہو، اور وہ محض چند لوگوں کو پالنے کے لیے آپ اس کے لیے مختص کر دیں. تو زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. امید ہے کسی نہ کسی لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی. آپ بہرحال ہمارا فرض ہے کہ ہم ان معاملات کو اجاگر کرتے رہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی اتنی بڑی اکثریت کو ان مسائل کا سامنا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم.